अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गोरा साहब काम आया और ना ही अरबी शेख। बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़े क्रैक डाउन का आगाज कर दिया गया है और अब इसके मजीद 36 टुकड़े होने जा रहे हैं। ऐसे में अटके इमरान खान ने जेल के अंदर से आरिफ अलवी के नाम भेजा है एक तहरीरी खत और कहा है भाई मैनू बचा ले। बहुत अहम तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूंगा, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान का जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है, आज के दिन की जितनी डेवलपमेंट्स थी वो मुझसे पहले जो प्रोग्राम सदीक साहिब साहब ने किया था उसके अंदर उन्होंने आपको बता दी थी तफसीलात कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेम पेज पर आ गए हुए हैं और आगे मुस्तकबिल में भी उनका इकट्ठा चलने का प्रोग्राम है। हम उससे आगे शुरू करेंगे क्योंकि अटक जेल में आज एक समाअत हुई है और अटक जेल में इमरान खान जिनकी गिरफ्तारी अब साइफर केस में FIA ने डाल दी थी और जो उसके जज थे हसनाद जुल्करनैन, उन्होंने उनका जुडिशल रिमांड दिया हुआ था 30 अगस्त तक और कहा था कि जनाब 30 अगस्त को जो है वो उनको उनके सामने पेश किया जाए। तो हसनाद जुल्करनैन को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अटक जेल में जाकर उन्होंने जज साहब ने अपनी अदालत लगाई, वहाँ पे इमरान खान को उनके सामने पेश किया गया, जहाँ पर हसनाद जुल्करनैन साहब ने उनके जुडिशल रिमांड में 13 सितंबर तक तोसी कर दिया, यानी कि 14 दिन का उनको मजीद जुडिशल रिमांड दे दिया है। सो इमरान खान साहब अभी आखिरी खबरें आने तक अटक जेल में ही मौजूद हैं और अगले 14 दिन पे उनको इस केस के अंदर कम से कम अटक जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। बाकी भी बहुत सारे केसेस हैं, उनकी भी बारी बारी जब जब ज़रूरत होगी हुकूमत को तो वो फिर गिरफ्तारियां तो डालेगी इमरान खान साहब की, क्योंकि केसेस भी कोई थोड़े तो नहीं हैं। अगली खबरों की तरफ बढ़ते हैं जनाब के मुस्तकबिल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI का इत्तेहाद हो गई, लेकिन अभी भी वो सेम पेज पर आ गए हैं। वो सेम पेज पर कैसे आ गए हैं जनाब 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन वाले मामले पर, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हुए हैं कि जी 90 दिनों में इंतखाबात करवाए जाएँ। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पहुंच गई है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को इस्तदा की है कि जी 90 दिन के अंदर अंदर कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएँ। अब ये वही पीपल्स पार्टी है जिन्होंने आज से चंद रोज़ कबल जो है वो इत्तफाक किया था कौमी मफामती कौंसिल में, उनके वज़ीर आला मुराद अली शाह वहाँ पर शरीक हुए थे और कहा था कि पहले मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ होंगी और उसके बाद इलेक्शन होगा। लेकिन उसके बाद फिर जैसा कि हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम्स थे उनके अंदर हमने आपको ये आगाह रखा था कि अब वो चूँकि नैब वाले चढ़ चुके हुए हैं और सिंध के अंदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो करीबी समझे जाते हैं कुछ 60 से ज़ायद सरकारी अफसर और कुछ बाकी उनके सियासी रहनुमा उनके खिलाफ नैब कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं। उनका स्टॉप लिस्ट में भी नाम डाल दिया गया है, वो पाकिस्तान से बर्फलाई भी नहीं कर सकते, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खलबली मची और पहले भी बलूचिस्तान के जो लोग पीपल्स पार्टी में आने का कमिट कर चुके हुए थे, पंजाब से जितनी उनको ख्याल था कि उनको फेवर मिलेगी वो नहीं मिल सकी, तो ज़दाई से पहले भी बड़े परेशान थे। लेकिन अब उन्होंने फिर बाकायदा तौर पे वो खुला के आ गए सामने और पार्टी बचाने के लिए वो अपनी अब उन्होंने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। ये अब सियासत का खेल है, सियासत में जो होते हैं अपने मफादात के मुताबिक ही मौक़िफ़ तब्दील किए जाते हैं। सो ये एक सियासत के खेल का अच्छा है या बुरा है, बहरहाल एक हिस्सा है। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब सदर आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा था कि जनाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है तो उनकी एक मीटिंग होनी चाहिए उनके साथ। तो उनका ये ख्याल था कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उनके पास तशरीफ़ ले जाएंगे सदर मुमलिकत के पास और वो नए इलेक्शन की तारीख उनसे मशवरा करके ऐलान कर देंगे। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको जवाब में एक ख़त भिजवा दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जी फ़लाँ कानून के फ़लाँ शिक के तहत सदर मुमलिकत के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सके और जितने नए कवानीन हैं उनके मुताबिक ये इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है कि वो नए इलेक्शन की तारीख दे। लिहाजा सदर साहब अपना मुंह धो रखे हैं, मतलब ये तो नहीं लिखा था उन्होंने, लेकिन मकसद उनका यही था। खैर ये एक मामला हुआ। फिर आजकल आपको पता है इमरान खान साहब जेल में हैं और जब से वो जेल में गए हैं बुशरा बीबी तो उनके साथ पहले 3 मुलाकातें कर चुकी थी, कल उनकी चौथी मुलाकात हुई है, लेकिन उनकी बाकी फैमिली मेम्बर्स ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। कल ये पता चला है कि जी कल जो उनकी बहनें हैं 2 जो अलीमा खान हैं और डॉक्टर उज़मा खान हैं, वो बुशरा बीबी के हमरा इमरान खान के पास गई थी और वहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त उनकी मुलाकात हुई अपने भाई के साथ। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला। एक्सक्लूसिव खबर ये है कि इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी के नाम
ایک دیا ہے پیغام اپنی بہنوں کو, اور پیغام بھی انہوں نے زبانی نہیں دیا ہے, زبانی بھی بتایا ہوگا کیونکہ ان کو اپنی بہنوں سے تو کوئی پردہ نہیں ہے اور نہ ہی اپنی بیوی سے کوئی ہے, لیکن انہوں نے ایک تحریری, یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ رکا لکھ کر دیا ہے عمران خان نے عارف علوی کے نام, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب عارف علوی صاحب آپ صدر پاکستان ہیں, پارٹی کے اوپر برا وقت ہے اور آپ مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں, بطور صدر بطور سپریم کمانڈر آپ اپنا جو ہے وہ اختیار استعمال کریں, اور یہ جو بطور صدر وہ سزا بھی معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, اس اختیار کو استعمال کرنے کا مطالبہ بھی عمران خان نے کیا عارف علوی سے, اور یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو مقتدر حلقے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے ساتھ بات کریں اور وہ ان کی ہر شرط ماننے کو تیار ہیں, وہ ملک سے باہر جانے کو بھی تیار ہیں, جی میں کہو گے کر لیں گے. مقصد یہ تھا ان کا کہ جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا, تو میری کو معاملات سیٹنگ کروا دیں. لیکن عارف علوی صاحب نے جو ہے وہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جب ان تک خط پہنچایا گیا تو عارف علوی صاحب نے مبینہ طور پر, یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے معذرت کر لیا ہے, اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ خان صاحب جڑے 4 دہڑے میرے تھے رہ گئے ایوان صدر بنو کڈن دیو. اچھا, عارف علوی صاحب بھی ایک اپنی نوعیت کی وہ شخصیت ہے. پہلے بھی عمران خان کے لیے بڑا کچھ کرتے رہے. جب آرمی چیف کی نامزدگی ہوئی تھی تو وہ حکومت سے طیارہ مانگ کے زمان پار پہنچے تھے عمران خان سے بات کرنے کے لیے, حالانکہ عمران خان کا کوئی رول آئینی اور قانونی طور پر نہیں بنتا تھا آرمی چیف کی تعیناتی میں, نہ ہی ان کا کوئی فرق پڑا. وہ البتہ عارف علوی صاحب اپنے نمبر بنانے گئے تھے, کیونکہ عارف علوی صاحب کو بھی یہ تو نہیں پتا تھا کہ آگے چل کے عمران خان صاحب کے اوپر کون سا وقت آنے والا ہے. تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے کے چکر میں تھے. پھر عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے تھے اور پہلی دفعہ, اور وہ پولیس لائنز میں جب ان کو رکھا گیا تھا, اس وقت بھی عارف علوی صاحب جو ہے وہ اسپیشل بکرے کا گوشت بنوا کے عمران خان صاحب کے لیے کھانا لے کر پہنچ گئے تھے پولیس لائنز پہ اسلام آباد کے اندر. تو عارف علوی صاحب نے بڑا کچھ کیا. وہ کبھی کوئی سفیر آ جاتا تھا, کبھی آرمی چیف آ جاتے تھے, تو وہ فون نکال لیتے تھے کہ میں آپ کی بات کراتا ہوں عمران خان سے. تو آرمی چیف نے بھی ان سے کہا تھا کہ جناب مہربانی کریں, ہمارا کیا تعلق ہے کسی سیاستدان سے بات کرنا, ہم نہیں کسی سیاستدان سے بات کرنا چاہتے. جو حکمران ہوتے ہیں, اب جو حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ تو ورکنگ ریلیشن شپ فوج کا ہوتا ہی ہے, جس کی بھی حکومت ہوگی اس کے ساتھ ان کا ہوگا, لیکن انہوں نے بطور سیاستدان ان کا جی ہم کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے. عارف علوی صاحب بہرحال کافی اس طرح کی باتیں کرتے رہے. پھر مختلف جو ایسے تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی وہ فوج کے پیچھے چلتے رہے, اور ہر دفعہ نہ سننے کے باوجود بھی ان کے منہ کا ذائقہ کڑوا نہیں ہوا. اچھا, ابھی یہ دیکھیں ذرا, انہوں نے ایک نیا کام کیا. نیا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جناب ایک ریکمنڈیشن بھجوائی ہے کہ جناب بطور صدر مملکت میری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے. اچھا, بندہ سوچتا ہے کہ یار صدر مملکت کے طور پہ تو مطلب 2 ہفتے نہیں رہ گئے ان کے, تو یہ کس چکر میں ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ میری ایک تنخواہ بڑھائیں 2021 سے, اور ایک تنخواہ میری بڑھائیں 2022 سے, اور یہ ان 2 سالوں کے مجھے ایریز بھی دیں. وہ انہوں نے کہا کہ میری کو 15 لاکھ روپے تنخواہ کر دی جائے. وہ بھی میرے خیال کو 8-9 لاکھ روپے لیتے ہیں وہ. اور اس کے ساتھ ہی اب اچھا بندہ جا رہا ہو اور اس کو پتا ہے میں نے جانا ہے, تو وہ اگر وہ چلیں وقتی طور پہ آگے کنٹینیو کرتے رہے بھی نئے صدر کے آنے تک, تو کتنا عرصہ کر جائیں گے, 4-5 مہینے اور کر سکتے ہیں, لیکن ایسا لگتا نہیں کہ وہ کر پائیں. لیکن اگر وہ کر بھی لیتے ہیں تو یہ آپ 4-5 مہینے کی تنخواہ آپ اتنی لینا چاہتے ہیں, پچھلے ایریز بھی آپ کو 5-7 کروڑ روپیہ لینا چاہتے ہیں. آپ نے بطور صدر کون سی توپ چلائی ہے, سوائے آپ نے عمران خان کی پارٹی کے ورکر کے طور پہ کام کرنے کے علاوہ ایوان صدر میں کچھ نہیں کیا. جب اس نے بغیر تحریک عدم اعتماد کے اسمبلی توڑنے کے لیے بھیج دی, اسمبلی آپ نے فٹافٹ توڑ دی. باقی اگر کسی نے حکومت نے کوئی بھی آپ کو بل بھیجا, آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے اور آپ نے جناب واپس بھجوا دیا. تو یہ کچھ کرتے نہیں. یہ وہی عارف علوی صاحب ہیں کہ جب ایک طرف یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ڈرامے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے بڑے زبردست ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا جی وزیر اعظم کی جو نہیں وہ گاڑیاں سیل کر رہے ہیں جناب, غریب ملک ہے اور اتنی مہنگی گاڑیاں, اور جتنے کی گاڑیاں بیچی تھی اسے دگنا کرایہ انہوں نے دے دیا تھا. جب MBS پاکستان کے دورے پہ آیا تھا تو وہ گاڑیاں نہ بیچی ہوتی تو اتنا کرایہ نہ پڑتا سرکار کو. خیر, جب وہ گاڑیاں بیچی جاتی ہیں, وہاں صدر میں جو عارف علوی صاحب ہیں وہ محفل مشاعرہ کرا کے بیٹھے ہوتے. اس زمانے میں 35-36 لاکھ روپیہ جو ہے وہ سرکاری خزانے سے مشاعرے کے لیے دیا گیا تھا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, پورا جہاز بھر کے اپنے رشتہ داروں کا لے گئے تھے حج عمرے پہ سرکاری خرچے کے اوپر, اور ابھی جاتے جاتے پھر وہ ایک چونا لگانا چاہتے ہیں قومی خزانے کو. اور بیچ میں ایک دفعہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کے کلینک کے لیے بھی بطور صدر اپنا اثر سوکھ استعمال کر کے امریکی پارٹی سے فنڈنگ کروائی تھی, اور جو گورنر ہاؤس کو استعمال کیا تھا اس ذاتی ایک بزنس ایگریمنٹ کے لیے بطور صدر. تو ایسے ایسے یہ کرتے رہے. ابھی وہ جاتے جاتے کہتے ہیں کہ جو ہاتھ لگے وہ اور بھی لیتے جاؤ. وہ انہوں نے اپنے آپ کو ریکمینڈ کر دیا, دیکھتے ہیں ان کی ریکمنڈیشن پر اب ان کو مزید تنخواہ ملتی ہے یا نہیں ملتی, یا ان کو پچھلی ایریز ملتے ہیں یا نہیں ملتے. لیکن جو عمران خان صاحب والا جو رکا ان تک پہنچا ہے, اس پہ ہمارے ذرائع کے کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی
تسلی بخش جواب نہیں دیا اور حامی نہیں بھری ہے. اب آگے اس سے صورتحال یہ ہے کہ آپ کو علم میں ہے کہ ایک طرف جمائمہ خان جو ہیں وہ جمائمہ خان تو نہیں ان کو کہنا چاہیے, وہ تو اب ان کی علیحدگی ہو چکی ہے قانونی طور پہ کم از کم. جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے گولڈ سمتھ خاندان کا اثر رسوخ استعمال کیا اور بہت زیادہ استعمال کیا عمران خان کو کسی بھی طریقے سے جیل سے نکالنے کے لیے, اور وہ بڑی متحرک ہے وہاں پر. ویسے بھی وہ پی ٹی آئی کے جتنے وہاں پہ وہ جو ایون فیلڈ کے باہر گالیاں دیتے رہتے ہیں, وہ نواز شریف کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ان سب لوگوں کے ساتھ وہ بڑی تصویریں بھی بنواتی ہیں, ان کی دعوتیں بھی کرتی ہیں. اور یہ جو میجر عادل راجہ اور یہ جتنے بھی ہیں وہ جوتی ہے وہ سارے وہاں پر ان کے ساتھ وہ پائی جاتی ہیں. اب بھائی اب بظاہر تو ٹھیک ہے اس کی طلاق ہو گئی تو اب عمران خان کی سیاست کے ساتھ تو آپ کو کوئی تعلق نہیں. چلیں آپ کے ساتھ زیادہ کریں تو ایک الگ بات ہے, ان کا وہ باپ ہے وہ کر سکتے ہیں. بہرحال وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا, لیکن ابھی انہوں نے بڑا اثر وسوخ استعمال کیا. اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وفد کو ناشتے کی دعوت پر بلایا گیا تھا نا آسٹریلوی ہائی کمشنر کی طرف سے, وہ جو ناشتے کی دعوت تھی وہ بھی جمائمہ گولڈ سمتھ کے اثر رسوخ کی وجہ سے ہوئی تھی, جہاں پر آسٹریلوی ہائی کمشنر نے امریکہ کے سفیر, برطانیہ کے سفیر اور یورپی یونین کے سفراء کو بلا کے ان کی ملاقات کروائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جناب عمران خان کو کسی طریقے سے نکلوا دیں. اچھا, اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو مغربی ممالک ہیں وہ باقاعدہ طور پر عمران خان کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کرنا وہ چاہتے ہیں سارے, انہوں نے زور بھی بڑا لگایا. اور جو غیر سرکاری ذرائع پہلے استعمال ہوتے رہے, جیسے وہ زلمے خلیل زاد اور وہ جو وہ بیوہ خاتون ہے وہ رابن رافیل, اور یہ سارے عمران خان کے لیے بڑی کوششیں کرتے رہے. اور یہ حقیقی آزادی والی جو ڈرامے بازی پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نا, اصل میں تو جن کا بندہ وہ انہوں نے پھر اپنے بندے کو چھوڑنا تو نہیں تھا, لیکن دال ان کی گلی نہیں. اور اس کے بعد پھر جب بشرا بی بی کو پتہ چلا کہ اچھا وہ جمائمہ ادھر ایکٹیو ہے, تو پھر ان کے اندر بھی ایک غصہ ہے کہ اچھا بیوی تو میں ہوں تو عمران خان کے اوپر احسان تو جمائمہ کو ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا زور لگا لوں. تو وہ جو عربی ممالک ہیں وہ ان کے اوپر انہوں نے پھر کام کرنا شروع کیا. اب جمائمہ کے مقابلے میں بشرا بی بی کو صرف ایک ایڈوانٹیج تھا, وہ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ عمران خان کی اس وقت بھی بیوی ہیں, لیکن اس وقت بھی بیوی تھی جب وہ وزیر اعظم تھے. تو بطور خاتون اول وہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات کرتی رہی ہیں. تو وہ اب ایک خبر آئی تھی, ہم نے بھی کل آپ سے ذکر کیا تھا, کچھ اور صحافیوں نے بھی ذکر کیا تھا کہ اسلام آباد ہے کہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں انہوں نے قطر کی ایک شخصیت سے ملاقات کی تھی. اور یہ پتہ چلا کہ اس شخصیت سے بشرا بی بی کا تعلق اس زمانے میں بنا تھا جب وہ خاتون اول تھیں, اور ان کو دعوت بھی انہوں نے دی تھی بنی گالا میں, جو اس کو بھی وزیر اعظم اس کا درجہ حاصل تھا, سرکاری خزانہ بھی ہوتی ہے دعوت. تو وہ وہاں پر کوئی ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. عمران خان کے دور میں ان کا کوئی LNG کا بھی ان صاحب کا LNG کا بزنس ہے, جن قطری سے ان کی ملاقات ہوئی. البتہ ان کا تعلق ضرور قطر کے شاہی خاندان سے ہے. فی الحال وہ براہ راست اس وقت وزیر وغیرہ نہیں ہے, لیکن تعلق ان کا اسی خاندان سے ہے. تو وہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں عربیوں کو راضی کر لوں, کیونکہ پاکستان میں ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا کہ عربی جو ہیں وہ سعودی عرب ہو گیا, UAE ہو گیا, قطر ہو گیا, یہ ممالک ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر مختلف معاملات میں دخیل رہے ہیں. خود نواز شریف کو 2 دفعہ پاکستان سے باہر لے جانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اچھا ان کے لیے رہا تو ہمارے لیے بھی رہے گا, لیکن وہ پھر بات ادھر سے بھی نہیں بنی. اس لیے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہوا تھا MBS کے ساتھ, کنگ سلمان کے ساتھ, مجھے یاد ہے ایک تقریب تھی جس میں کافی ممالک کے لوگ جو ہیں وہ مدعو تھے اور سعودی عرب اس کا میزبان تھا. تو کنگ سلمان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اٹھ نہیں سکتے تھے, بیمار آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے. تو MBS ان کے ساتھ کھڑے تھے, تو تمام وہ جو وزرائے اعظم یا صدور تھے وہ آ کے ان سے ہاتھ میں لا کے جا رہے تھے. تو وہ ایک بڑے ہیں, بزرگ ہیں, شاہ ہیں, سعودی عرب کے میزبان ہیں. تو جتنے جو حکمران تھے نا وہ بڑے احترام سے ان سے مل رہے تھے. تو عمران خان اس طرح بازو چلاتے ہوئے آئے تھے اور پھر ان سے مل کر وہ ہاتھ ملا کے نکلے, اور پھر ایسے رک کے ایسے کر کے بات بھی کی. اور جیسے نہیں آپ مطلب راجب زار میں مدے ایسے کر کے پھر ہوتے ہو, مطلب اس سٹائل میں عمران خان صاحب ان سے جا کے سعودی کنگ سے مل رہے تھے. پھر MBS والا معاملہ جو گھڑی بھیجی وہ بےزتی کرائی, پھر وہ اسی کے جہاز میں بیٹھ کے اس کو گالیاں دی تو اس نے چلتے جہاز سے اتروا دیا. اور اس کے بعد پھر مطلب کوئی جگہ قطری جو جن شیخوں سے آج یہ مدد مانگ رہے ہیں ان قطریوں کے اوپر کون سا الزام انہوں نے نہیں لگایا شریف فیملی کے حوالے سے. ایون کہ جب وہ قطر کے امیر نے خط لکھا پناما کیس میں, تو اس میں بھی ان کو آگے انتہائی توہین آمیز جوابات دیا گیا کہ جی رہنے دو, باز آ جاؤ, ادھر پیش ہو ہمارے سامنے آگے. تو آج آپ ان قطریوں سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی مہربانی کرو ساڑھے نال, تو پھر اس طرح تو مہربانی نہیں ہوتی. تو باقی جو ملک ہیں وہ چائنا وغیرہ پاکستان کے جو دوست ہیں اور وہ سارے ہی عمران خان صاحب سے نکو نک آئے, انہوں نے شکر کیا جان چھٹی ہے کچھ جا کے وہ اپنے سر پہ لے. پھر عمران خان بندہ بھی ایسا, اس کی گارنٹی بھی کوئی نہیں دے سکتا کہ وہ عربی اور یہ چائنیز اور یہ سارے لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے
آج وہ جیسے نواز شریف بھی تو ساتھ ساتھ بیٹھا رہتا نا منہ پہ وہ مور لگا کے پرویز مشرف کے دور میں، تو وہ مور عمران خان صاحب سے تو لگنی نہیں ہے، تو وہ وہاں پر ان کا معاملہ نہیں بن رہا. اب عمران خان صاحب کی یہ کوشش یار کسی طریقے سے مجھے NRO مل جائے. انہوں نے کہا جی ہر قسم کی گارنٹی میں دینے کو تیار ہوں. انہوں نے شیخوں سے بھی رابطے کیے ہیں، انہوں نے گوروں سے بھی رابطے کیے ہیں، لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ نہ گورا صاحب کام آ رہا ہے نہ یا شیخ ادھر ویخ والا معاملہ کام ہو رہا ہے. تیرے بشرا بی بی نے کہا کہ یا شیخ ادھر ویخ، لیکن شیخہ نے کیا کہ نہ بی بی ادھر ویکھن تک کوئی فائدہ نہیں، ساڑی کو نہیں چل رہی تھے اور چل بھی نہیں رہی، ان کا چلنا بنتا بھی نہیں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی رابطہ شابطہ بھی نہیں کیا حکومت پاکستان سے عمران خان کے لیے کسی قسم کے کوئی ریلیف کے لیے. سو بہرحال عمران خان صاحب کی موجودہ اور سابق دونوں جو خواتین ہیں اہلیہ، ان کے جو یہ سارے معاملے ہو گئے ناکام، تو پھر انہوں نے اب اپنی بیان کے ہاتھ سے رکا لکھا عارف علوی کے نام کے مہربانی کرو. عمران خان صاحب بھی ایسے ایک اچھا آدمی ہے بھائی، آپ 3 سال ایسے حکمرانی آپ نے کیا، 3.5 پونے 4 سال کے، جیسا مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کو روکنے والا اس پاکستان میں کوئی نہیں تھا. پوری کی پوری فوج آپ کے ساتھ کھڑی تھی، نیب آپ کے ساتھ کھڑی تھی، عدلیہ مطلب ڈنڈے پکڑ کر آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور پورا سوشل میڈیا، سارا الیکٹرانک میڈیا، ہر چیز کنٹرول میں. خان صاحب زمین پہ پاؤں نہیں تھے رکھتے، تو انہوں نے پھر معاف کرنا اسی وجہ سے نا، پھر وہ کچھ اپنے اسے کہتے ہیں نا کہ تکبر کی حد میں آ کے، کیا وہ زہرا برادری والے قتل اور 5-6 دن لاشیں رکھ کے بیٹھے رہے، تو انہوں نے کہا میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. اور اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوئے، اور تحریک لبیک والوں کے بندے انہوں نے کس طرح لاہور میں پھڑکا دیے اور کسی میڈیا کے اوپر خبر تک نہیں چلنے دی. جو آج کہتے ہیں نا بڑی میں ہمارے دور میں بڑی آزادی تھی، یہ آزادی تھی ان کے دور کے اندر. تو یہ سارے معاملات چلتے رہے، اور پھر جب بھائی آپ طریقت اعتماد آ گئی، فوج پیچھے ہٹ گئی سیاست سے، آپ اتر گئے، تو کیا ہوا؟ 2 صوبوں کی آپ کے پاس حکومت، 2 اور فیڈرل یونٹس کی حکومت آپ کے پاس، گلگت کی بھی اور آزاد کشمیر کی بھی. آپ رہتے اپوزیشن لیڈر، اس وقت آپ الیکشن ہونے والے ہوتے، آج تو نگران وزیر اعظم کے تقرر میں آپ کی رائے کے بغیر نہ ہو سکتی، اور پھر ابھی 4 فیڈرل یونٹس کے وسائل آپ کے پاس ہوتے. آپ نے ویسے بھی وسائل کا جو بڑا کیا مطلب KP کے اندر اور پنجاب کے اندر، وہ بھی ایک مثال ہے. تو یہ ابھی آپ بیٹھے ہوتے، اور سوشل میڈیا جھوٹ چوتالی میں تو ماسٹر ہے نا PTI. اس وقت یہ 4 صوبوں میں 4 جگہوں پہ ان کی حکومت ہوتی، فیڈرل یونٹس میں عمران خان اپوزیشن لیڈر ہوتا، حکومت کو ٹکٹکی پہ چڑھایا ہوتا ہے عمران خان نے، اور ابھی الیکشن آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو جھوٹ چوتالی والی سوشل میڈیا مہم ہے اس کے عمران خان نے جھاڑو پھیر دینا تھا. آج یہ نتیجہ پہنچا ہے کہ اپنی بڑا سمجھایا کیا جنرل باجوہ نے سمجھایا، کیا اپنے مشیروں نے سمجھایا. آج وہ بتا رہے ہیں نا سارے، پرویز خٹک سے لے کے اور جہانگیر ترین تک، تو کیا عمران خان کو کس نے نہیں سمجھایا، اون رضوی سے لے کر اور ریحام خان تک، ہر کوئی بتا رہا ہے کہ خان صاحب کو یہ چیز سمجھائی، مہربانی کرو بس کرو. لیکن خان صاحب نے کہا نہیں، انہوں نے زمین پہ پاؤں نہیں رکھا. انہوں نے کہا کہ ایسی تھی تیسی، اور وہ ایسی تھی تیسی اب گڑے پڑ گئی. اچھا اب خبر آگے سے یہ ہے کہ بھائی جان پھر وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ ہاتھوں سے لگائی ہوئی گریں ہم دانتوں سے کھولنے کا وقت آن پہنچا ہے. PTI کے خلاف جو پہلے آپریشن ہوا تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن اب ایک بڑا آپریشن ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے، اور وہ فائلیں بھی منگوا لی گئی ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں مختلف حلقوں سے، قومی اور صوبائی اسمبلی کے، اور ان کے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کون کون سے کیسز ہیں. تو جو ہی الیکشن کی مہم شروع ہوگی تو پھر ایک بھگدڑ مچے گی، کریک ڈاؤن تو شروع ہو گیا. آج آپ نے دیکھا ہوگا علیم عادل شیخ سندھ ہائی کورٹ سے بیل لینے کے باوجود 3 گھنٹے تک چھپا رہا، لیکن جو ہی باہر نکلا تو پولیس نے ایسے اٹھا کے گردن سے دبوچ کے گاڑی میں ڈالا اور ڈال کے لے گئے. کچھ ایسی صورتحال اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ جناب یہ ٹکڑے جو ہیں نا وہ 36 سے کام نہیں ہونے PTI کے. میں معاوطن لفظ استعمال کیا، مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ٹکڑے ہو جائیں گے PTI کے. پہلے بھی بہت سارے ہو چکے، جہانگیر ترین بھی PTI کا ٹکڑا تھا، وہ پرویز خٹک والی پارٹی بھی PTI کا ٹکڑا تھا، اور بھی جو بہت سارے گروپ ہیں وہ بھی PTI کے ٹکڑے تھے. تو ایسی صورتحال میں ویسے پیپلز پارٹی اتحاد کرنے جا رہی ہے، مطلب زرداری صاحب اپنا بیچ میں ایک جال لگا رہے ہیں کہ جو PTI کو اس طرح مطلب سمیش کر دیا جائے گا تو جو ان کے بچے کھچے لوگ تھے وہ زرداری صاحب سمیٹ لیں گے. ویسے بھی PTI جب بنی تھی تو پنجاب میں ساری پرانی پیپلز پارٹی PTI کے اندر گئی تھی، تو وہ اب زرداری صاحب واپس ان سے ضرور لیں گے. اس کے علاوہ 2 اور آپریشن ہونے جا رہے ہیں جی. ایک جو وابڈا میں کے ذریعے جو بجلی چوری کا آپریشن ہے وہ بھی سنا ہے کوئی شروع ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک اور بھی آپریشن شروع ہو رہا ہے، وہ ڈالروں کا والا جو مافیا ہے نا جی، جو ڈالر خریدتے ہیں، ڈالر سمگل کرتے ہیں، ریٹ بڑھاتے ہیں، ان سب کے خلاف بھی ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.